बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इरशाद मलक और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट पीपल वॉइस, बड़े लोगों की आवाज़। मुअज़्ज़ज़ साथियों, आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि क्या पाकिस्तानी कौम एक ईमानदार कौम बन सकती है और क्या पाकिस्तानी कौम जो है सरकारी वसाइल का सही इस्तेमाल कर सकती है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज के हमारे ये दो टॉपिक हैं, बहुत ही अहम टॉपिक हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक गुजारिश करूँगा और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करूँगा कि देखें, हुक्मरान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ी कोशिश कर रहे हैं और जो है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के लिए वो बहुत से जो ममालिक के सरबराहान हैं वो हमारे मुल्क में आए भी हैं और आ भी रहे हैं। जैसा कि कल उर्दन के जो हैं शाह अब्दुल्ला दोयम आए हैं, उन्होंने बहुत सारे एग्रीमेंट्स पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ साइन किए हैं। तो ये एक बहुत ही अहम जेस्टर है कि हमारे मुल्क में किसी न किसी मुल्क का कोई ना कोई बड़ा सरबराह आए दिन आया होता है या हमें किसी न किसी मुल्क ने अपने मुल्क में बुलाया होता है। अब मैं सबसे पहली बात ये करना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में क्या जो सरकारी वसाइल हैं उनका जो बेदरेग इस्तेमाल है, क्या उसको रोका जा सकता है? तो मैं पिछले दिनों एक दोस्त से मिला हूं तो उसने मुझे बताया कि मैं एक बड़े अफसर के पास काम कर रहा था। पहले मैंने वो महकमा जो है पुलिस का महकमा था, मैंने वो ज्वाइन किया हुआ था। तो उस अफसर के पास 24 मुलाजमीन थे और 4 गाड़ियां थी, उसके लिए ड्राइवर्स थे, ठीक है। उसके बाद उसकी अपनी गाड़ियां थी। उन गाड़ियों का जो फ्यूल था, यानी एक उसके बच्चों को लेके आ रही है, एक उसके बच्चों को लेके जा रही है और उसके साथ साथ ये है कि मिसेस के लिए और गाड़ी है, बच्चों के लिए और गाड़ी है, अपने लिए और गाड़ी है। ये सरकारी जो वसाइल हैं, अगर एक बड़े लेवल का जो ऑफिसर भी है, वो कोई भी हो, वो अगर अपनी तनख्वाह में ये सब कुछ मैनेज करे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। वो उसका हक है कि वो अपने पैसे का जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करे। लेकिन अगर ये सब कुछ सरकारी वसाइल से हो रहा हो तो ये एक अलार्मिंग है चीज़ हमारे लिए कि हमारे मुल्क में जो लोग हैं, जो अफसरशाही है, अगर सरकारी वसाइल का इस्तेमाल इस तरह करेगी तो मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी पाकिस्तान की तरक्की में एक रुकावट है। और इस रुकावट को कौन दूर कर सकता है? इस रुकावट को 2 चीज़ें दूर कर सकती हैं। एक, हुकूमत पाकिस्तान, उसके अदारे चेक एंड बैलेंस रखें, चेक करें कि सरकार के वसाइल किस तरह और कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। और दूसरा, अवामुन्नास सवालात कर सकती है, सवाल उठा सकती है, बेदरेग होकर, निडर होकर इन लोगों से पूछ सकती है कि आप जो हमारे मुल्क का पैसा है, जो हम इस मुल्क को टैक्स दे रहे हैं, जो आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या ये आप अपनी पॉकेट से इस्तेमाल कर रहे हैं या सरकारी वसाइल का इस्तेमाल है? और इसके साथ साथ जो मीडिया है, मीडिया इस पर एक बहुत बड़ी आवाज़ उठा सकता है। बदकिस्मती से होता ये है कि हर लिखने वाला या बोलने वाला जो लोकल लेवल पे सहाफ़ी हैं वो भी अपनी आंखें बंद किए होते हैं। हालांकि जो सहाफ़ी होते हैं, जो मीडिया के लोग होते हैं,
وہ کسی بھی معاشرے کی آنکھ اور کان ہوتے ہیں. وہ اچھی بات کو دیکھ کر لوگوں کو دکھا بھی سکتے ہیں اور اچھی بات کو سن کر لوگوں کو بتا بھی سکتے ہیں. میڈیا کے ذریعے، اپنی رائٹنگ کے ذریعے، اپنی خبر کے ذریعے یا کسی بھی الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے. تو معزز سامعین، گزارش یہ ہے کہ اگر حکومت یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے اپنے افسران کو اور اپنے نمائندوں کو سرکاری وسائل کے استعمال سے روکنا ہے، سرکاری وسائل کے استعمال سے باز رکھنا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت حد تک جو ہے پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے، اور پاکستان کا جو خزانہ ہے، پاکستان کا جو پیسہ ہے، وہ بہت حد تک محفوظ ہاتھوں میں جا سکتا ہے. اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں دوسرا اصول اپنانا ہے. دوسرا اصول ایمانداری ہے. آنیسٹی، جس کو کہتے ہیں آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی. آنیسٹی کیا ہے؟ میں ایک دوست سے ملا تو اس نے کہا کہ بھئی آئیں ہم ایک فلاں افسر ہے اس کے پاس چلتے ہیں. جب ہم وہاں پہ گئے تو وہ بزرگ تھے، معریش تھے، داڑھی رکھی ہوئی تھی، نماز کے پابند تھے. تو ان کے جو پاکٹ پہ 2 پینسلیں لگی ہوئی تھیں. ایک پینسل کا رنگ اور تھا اور دوسری پینسل کا رنگ اور ہے. تو وہ دوست نے پوچھا ان سے، اس افسر سے پوچھا کہ آپ جب بھی ہم آتے ہیں آپ کی پاکٹ پر 2 رنگ کی پینسلیں ہوتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھئی اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا جو ذاتی کام ہوتا ہے وہ میں اپنی ذاتی پینسل سے کرتا ہوں، اور جو میرا سرکاری کام ہوتا ہے وہ میں سرکاری پینسل سے کرتا ہوں. کتنی خوبصورت بات اس نے کی ہے. اچھا، ایک اور بات ہے، میں آپ کو میرے ذہن میں آ گئی ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انڈیا کے جو منموہن سنگھ صاحب تھے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر کے عہدے پر تھے، اور ایک انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے، اس کے وہ پرائم منسٹر تھے. تو جب وہ سرکاری عہدے پر بیٹھے تو اس منموہن سنگھ کی بیٹی جو ہے، وہ بیٹی نے، اس کی دوست نے اس کو فون کیا کہ مجھے فزکس کے فلاں نوٹس چاہیے. تو اس نے کہا میرے پاس ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ صبح ڈیلیور کر دوں گی. اس نے کہا نہیں، میں آپ کو فیکس کا نمبر بھیج رہی ہوں تو آپ مجھے فیکس کر دیں. تو اس نے کہا بھئی میں تو اس وقت پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوں، تو میں تو فیکس کیسے کر دوں آپ کو؟ اس نے کہا بھئی آپ کے پاس فیکس نہیں، پرائم منسٹر ہاؤس میں اتنی زیادہ فیکسیں ہوتی ہیں، آپ کسی بھی فیکس کو لیں میرے نمبر پہ، وہ فیکس کر دیں مجھے. اس نے کہا بھئی وہ میری آپ دوست ہیں، ٹھیک ہیں، لیکن وہ سرکاری فیکس ہے، اس فیکس کا استعمال ہم نہیں کریں گے اپنے ذاتی کام کے لیے. یہ دیکھیں کتنی اچھی بات ہے. اسی طرح دیکھیں، اگر اسی طرح کے لوگ جو ہیں، جو ایماندار ہیں، جو اس معاشرے کو شفاف دیکھنا چاہتے ہیں، جو اس معاشرے کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم لوگ خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، اگر ہم ان کی اپنے نبی کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے ایمانداری جو ہے اس کو اپنا لیں، تو تب بھی پاکستان جو ہے بہت جلد انشاءاللہ ترقی کی منازل طے کرتا ہوا جو ہے ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہو جائے گا. معزز سامعین، میں آپ کو ایک اور مثال دے کے اس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمیں قوم بننا ہوگا. ہمیں ایک ہجوم نہیں بننا، ہمیں قوم بننا ہے. قوم کس طرح بنتے ہیں؟ قومی سوچ سے ہم قوم بنیں گے. قوم اگر ہمارے اندر قومی سوچ ہوگی تو اس سے ہم قوم بنیں گے. وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ
ایک جاپانیز جو ہے وہ موٹر وے پہ سفر کر رہا تھا، تو پاکستانی ایک راستے میں گاڑی کھڑی ہوئی، اس نے اس کو جاپانیز کی گاڑی کو ہاتھ دیا تو اس نے روک لی۔ تو اس نے پوچھا ابھی کیا پرابلم ہے؟ تو جو پاکستانی اس نے بتایا کہ میری گاڑی میں تیل ختم ہو گیا، تو میں نے بہت زیادہ گاڑیوں کو روکنے کی کوشش کی، کوئی گاڑی رک نہیں رہی تھی، آپ کی مہربانی آپ رکے ہیں۔ تو موٹر وے کا واقعہ یہ۔ تو اس جاپانی کہا میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تو جو پاکستانی اس نے کہا مجھے آئل کی ضرورت ہے، میری گاڑی بند پڑی ہے، تو آپ برائے مہربانی اگر میری کچھ ہیلپ کر سکتے ہیں تو اس سلسلے میں کریں۔ تو جاپانیز نے اس کی سوچ دیکھیں، اس نے اپنے ڈرائیور کو اشارہ کیا اور گاڑی میں سے جو سپیئر بوتلیں 5-5 لیٹر کی 2 پڑی تو اس نے ایک اس کو دے دی۔ اب یہ ہے کہ ہم پاکستانی دیکھیں 2 چیزیں غور کرنے والی ہیں اس میں، کہ جب پاکستانی ہوتا تو اس نے سپیئر تیل ہی نہیں رکھا ہوتا، اور جاپانی اس نے اپنی گاڑی میں 2 سپیئر بوتلیں رکھی ہیں۔ اچھا اب کیا ہوا کہ ایک بوتل اس نے اس کو دے دی، پاکستانی نے وہ جو تیل اپنی گاڑی میں ڈالا اور فٹافٹ اپنے پرس کو نکالا اور پرس نکال کے اس کو پیسے دینے لگا۔ جب اس کو پیسے دینے لگا تو کیا ہوا، وہ جاپانی نے شکریہ ادا کر دیا اس کا، نہیں پیسے نہیں لینے۔ اس نے کہا بہت شکریہ آپ کا، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، آپ نے میری بڑی مدد کی ہے، میرے اپنے ملک کے لوگ، میرے اپنے دیش کے لوگ جو ہے وہ میرے اشارے پر نہیں رکے، میں نے اس کو بتایا کہ مجھے تیل کی ضرورت ہے لیکن وہ نہیں رکے، لیکن آپ ایک غیر ملکی ہیں اور آپ یہاں پہ رک گئے ہیں، تو آپ کا میں بہت مشکور ہوں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تو اس نے آگے سے یہ سوال جواب دیا کہ اگر آپ فیوچر میں یعنی مستقبل میں کسی جاپانی قوم کے بندے کو مصیبت میں دیکھ لیں، مشکل میں دیکھ لیں، تو جو ہے آپ اس کی مدد کر دینا تو یہ میری مدد ہوگی۔ اب یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ کسی کے کام آ رہا ہے اور اپنی قوم کا سوچ رہا ہے، اس کی قوم کے لیے ایک سوچ ہے اس کے اندر کہ یار میرا کوئی جاپانی بھائی اگر کبھی مشکل میں ہوا تو جو میں نے اس کی مدد کی ہے اگر یہ اس کی مدد کر دے گا تو یہ میری مدد ہوگی۔ دیکھیں کتنی بڑی قومی سوچ ہے۔ ہم لوگوں کو بھی ایسی ہی قومی سوچ کو پروان چڑھانا ہوگا۔ ہم لوگوں کو ایمانداری سے جو ہے اپنے جو ہے حقوق اور فرائض کی انجام دہی کرنی ہوگی، اور ہمیں جو سرکاری وسائل ہیں اس کے استعمال سے اپنے آپ کو روکنا ہوگا۔ ہمارے نبی کی اور ہمارے قرآن پاک کی، ہماری کتاب اللہ کی یہی تعلیمات ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ المسلم من لسانہ الی یدہ، یعنی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آج کا جو دور بن گیا ہے، آج کے دور میں تو جو بندہ جتنی زیادہ بدتمیزی کرتا ہے، جتنا زیادہ جھوٹ بولتا ہے، جتنا زیادہ بد اخلاقی کرتا ہے، ہم کہتے ہیں وہ بہت بڑا اور اچھا انسان ہے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ارشاد ہے وہ یہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ المسلم من لسانہ الی یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہمیں ایسے طریقوں کو اپنانا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک فرمان ہے کہ بے حسی انسان کی نصف موت کے برابر ہوتی ہے۔ بے حسی انسان کی نصف موت کے برابر ہوتی ہے، یعنی کہ اگر ہم کسی دوسرے کو دکھ میں دیکھتے ہیں، تکلیف میں دیکھتے ہیں، مشکل میں دیکھتے ہیں، اگر ہم اس کی مدد کرتے ہیں، اگر ہم اس کا احساس کرتے ہیں، اگر ہم اس کا خیال کرتے ہیں تو ہم زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں۔ اور اگر ہم آنکھ چھپا کے بھاگ جاتے ہیں، کسی کی مشکل کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کی مشکل میں اس کے کام آنے کی بجائے اس کو طنز اور طعن و تشنیع کرتے ہیں، تو یہ ہے ایک زندہ انسان کی یہ علامت نہیں ہے بقول حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے۔ حضرت علی علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ بے حسی جو ہے انسان کی نصف موت کے برابر ہوتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ کا
آپ کا شکر گزار ہوں. آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں. انشاءاللہ جتنی بھی اچھی باتیں ہوں گی، اچھے اصول ہوں گے، ہم اپنے علم کے مطابق آپ تک پہنچائیں گے. اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے اس پوڈ کاسٹ کو پسند بھی کریں گے اور سبسکرائب بھی کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں گے. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اچھی بات جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے، تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو شیئر بھی کریں اور ہمارے اس چینل کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم.